नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब बहनों को, भाइयों को, बच्चों को जो प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं अपने घरों में खुशामदीद। और इंशाल्लाह आज जो हम आपके सामने जो प्रोग्राम होगा वो जैसे कि अभी बताया था कि हम पहला कोर्स 2 में सूरह बकरा की पहली आयत या पहले पारे के 5 सफ़ात हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम जो तीसरे सफ़े पहुंचे हैं और उसकी डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने तारा ने भी रखी। तो हमारे सामने भी जो तीसरे सफ़े के जो मज़ामीन है उसमें जो पहली थी वो आग की मिसाल थी, मसलों का मसल नारा के। उसके बाद एक दूसरी बारिश की मिसाल थी जिसकी पूरी डिटेल अभी आपके सामने आई। कस्से ये भी मिनस्समाइल फी ज़ुलुमात व राअदुम बर्क़ ये जलून असाबिहुम, ये उसमें ये पूरी हमारे सामने ये आयत आई है। और इसमें इसकी जो पूरी तफसील से ये भी जो है वो बारिश को मिसाल है इसमें। आज जो इंशाल्लाह अगला जो है ये इससे हमारा रुकू 2 मुकम्मल हुआ है। तो इस सफ़े में जो तीसरा जो मज़मून शुरू होगा वो या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी, यानी कुरान की दावत है इंसानों को अल्लाह की बंदगी करने की। और जो आखिरी मज़मून है वो कुरान पाक का चैलेंज है जिसमें कहा गया फ़ातू बिसूरत, इनकी जैसी कोई मिसली जैसी कोई सूरत बना के ले आओ। तो ये हमारे पास जो इसमें मज़ामीन है वो हम अपनी इस पे कर सकते हैं। आग की मिसाल है, बारिश की मिसाल है, कुरान की दावत है और कुरान का चैलेंज है। 4 मज़मून इस पे आए हैं। इसमें इजीली कह सकते हैं आग, बारिश, दावत और चैलेंज। ये याद रखने के लिए है कि हमें याद रहे कि इस सफ़े पे कौन कौन से मज़ामीन आए हैं, तो हिफ्ज़ करने में या मज़ामीन को दोहराने में इससे खासी मदद मिलती है। तो इसका तारुफ हम लेते हैं और इसमें जो है वो हमारे सामने जो अभी ईमान और कुफ्र और निफाक की 3 बड़ी बड़ी निशानी का जिक्र हुआ है जो रुकू नंबर 1 और रुकू नंबर 2 हमारे सामने आई है। तो इस रुकू का जो इब्तिदा है उसमें अल्लाह ताला ने बिला इम्तियाज तमाम इंसानों को इबादत का हुक्म देते हुए अपनी इबादत की इस्तिहकाक की ये दलील दी है कि उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुम्हारे आबा अजदाद सबको पैदा किया। ये पहली आयत है। और दूसरी आयत में जो है अल्लाह ताला ने फिर जो वो निशानियाँ जो है वो अपनी बयान की हैं जो कि दूसरी आयत में आई हैं। इसमें हम आगे चलते हैं तो मैं तिलावत कर लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह इसको देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशम वस्समाअ बिनाअन वअंज़ला मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम वला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। इसके ट्रांसलेशन जो इंशाल्लाह अगले उसमें करेंगे। इसबाग इसमें है कि तमाम लोगों को दावत क्योंकि कुरान जो है कुरान तमाम लोगों के लिए है। अल्लाह की इबादत करो ताकि तकवा हासिल हो और दुनिया और आखिरत के नुकसान से बचो। ईमान में इजाफा के लिए कायनात पर गौर व फिक्र और शिरक मत करो क्योंकि रिस्क अल्लाह की तरफ से है। तो ये हमारे सामने मैंने तर्जुमा आपके सामने पेश किया। इसमें बुनियादी तौर पर जो पहली आयत है उसमें इंसान और रब का जो तल्लक है उसको डिफाइन किया अल्लाह ताला ने कि इंसान को अल्लाह ताला ने किस मकसद के बनाया था। उसमें जो है ये आयत मुबारक इसमें आ रही या अय्युहल्लज़ीना या अय्युहन्नासु, ए लोगो, ए इंसानो, उअ्बुदू रब्बकुम, उअ्बुदू इबादत करो, रब्बकुम ये आर्डर है, उअ्बुदू रब्बकुम यानी तुम सब इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की, अल्लज़ी जिसने खलक़कुम पैदा किया तुम्हें, वल्लज़ीना और उन लोगों को जो मिन पहले से क़ब्लिकुम तुमसे, या अय्युहल्लज़ीना या अय्युहन्नासु ए लोगों, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ए लोगों ए इंसानों इबादत करो अपने रब की, अल्लज़ी खलक़कुम जिसने पैदा किया तुम्हें, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम उन लोगों को जो तुमसे पहले थे। तो लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इंशाल्लाह इस पे हम गौर व फिक्र करेंगे, देखेंगे। और इसका आखिर में इंशाल्लाह जो ये इसमें एक नया वर्ड आया है लअल्लकुम तत्तक़ून। तो इसमें तीनों ग्रोहों से जैसे हमने पहले पढ़ा उसमें एक तो थे मोमिनीन जो पहले रुकू में जिनका जिक्र आया, उनकी सिफात बयान की गई। फिर काफरों के बारे में आया और कहा कि उनके आंखों में पर्दा है, उनके जो है वो उसके जो वो कानों में जो है उनके पर्दा है, वो कुछ समझने के काबिल नहीं है, सुम्मुन बुक्मुन फहुम ला यरजून। तो उसके बाद जो है फिर तीसरा जो ग्रोह था वो बड़ी डिटेल में आया, वो मुनाफिकीन का था। ये तीनों ग्रोहों के बारे में कुरान पाक बयान है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने दावत दी लोगों को इबादत की तो पूरी इंसानियत को दावत दी, यानी कि वो जो काफिर थे उनको भी, जो मुनाफिक थे उनको भी, जो मुसलमान थे उनको भी,
سب کو دعوت دی کہ جو ہے تم اللہ کی بندگی بیان کرو. ربکم، رب کے میں نے عربی لغت کے اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنے والے اور مالک اور آقا کے ہیں. ہم نے اس کو جو ہے قل اعوذ بالناس جب لیول 1 میں ہم نے پڑھا تھا تو وہاں پہ جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، یا الحمدللہ رب العالمین جب سورہ فاتحہ کا ہم نے پڑھا تھا اس میں رب کی ہم نے خاصی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی. تو اللہ نے مخلوقات کو پیدا کر کے اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وہ اس کی نگرانی کرتا ہے اور اسے مسلسل پال رہا ہے، اس کی تربیت کر رہا ہے. انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل آگے آپ سامنے آئے گی. تربیت اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو ایک حال سے دوسری حالت کی طرف نشو و نما دینا، اس کو تربیت کہتے ہیں. اور اس کے تربیت دے کے اس کو ایک کمال تک پہنچانا، تو یہ تربیت ہوگی. اس میں جو ہے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیق کا مقصد کیا ہے انسان کا. الذی خلقکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا. اس میں خلقکم پہ انشاءاللہ ڈیٹیل ہم آگے لیں گے. صرف کیا یا ایھا الناس اعبدوا، کہ عبادت کرو، یعنی صرف اللہ کی عبادت، یعنی محبت اور خلوص کے ساتھ سچے بندے اور غلام کی طرح اللہ کی اطاعت کرنا. نماز، روزہ، زکوٰۃ عبادت کے ضروری اجزاء ہیں، لیکن عبادت پوری زندگی سے تعلق رکھتی ہے. یعنی کہ ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا جائے گا وہ عبادت ہوگا. روزہ جو ہے اس کے امپارٹنٹ پارٹ ہیں، لیکن پوری زندگی انسان کی بات ہے. انسان کا سونا، جاگنا، کھانا پینا، جو بھی کام ہے وہ سب کے سب باتیں بشرطے کہ اس رول، اس قانون کے مطابق ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی، اس پہ عمل کر کے دکھایا. کیونکہ اس لیے کہ ہم اسی نے ہمیں سب سے بہتر انداز میں پیدا کیا ہے. ہمارا وجود ہی اس ہونے کا ثبوت ہے. یعنی کہ اس لیے ہم اس کی عبادت کریں گے کہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہماری پرورش کرنے والا ہے. سو بدو ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. عبادت کا مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش میں کی کفیل ہو، جو اس کو ایک قطرہ سے بتدریج تربیت کے ساتھ ایک اچھا خاصا سمیع و بصیر، عقل والا، ادراک والا، ماہر انسان بنا دے. اس کی بقا و ترقی کے وسائل مہیا کرے. یہ شان ربوبیت بجز حق تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں ہے. یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ سامنے ہے. یہ ہمارے کہ انسان جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، پھر جب بڑا ہوتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ شعور دیتے ہیں، عقل دیتے ہیں، پھر وہ سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور یہ جو ہے وہ پھر ایک ماہر انسان بن جاتا ہے. تو یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سارے اس کے لیے اسباب پیدا کیے. اس میں آگے ہم دیکھتے ہیں سوبدو ربکم، یہ مختلف جو تفسیر ہے اس سے میں نے جو ہے وہ چیزیں لی ہیں، تو اس لیے کچھ چیزیں ریپیٹ بھی ہوں گی، لیکن ریپیٹ ہونا کوئی نقصان نہیں ہے. جس ذات کی عبادت کی دعوت دی گئی ہے اس کے سوا کوئی دوسری ہستی جو ہے وہ عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتی. اس جملہ میں انسان کے تینوں گروہوں کو خطاب کیا گیا. کفار کے لیے اس خطاب کے معنی یہ ہیں کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو. یعنی تینوں گروہوں کو، جو کفار کو یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور منافقین کے لیے یہ ہے کہ نفاق چھوڑ کر اخلاق پیدا کریں. گناہ گار مسلمانوں کے لیے یہ معنی ہے گناہ سے بعد آ جاؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو اللہ تعالیٰ کی. اور متقی مسلمانوں کے لیے یہ جملہ ہے کہ اپنی اطاعت اور عبادت میں ہمیشہ قائم رہے، اس میں ترقی کی کوشش کرتے رہیں، یعنی بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو دعوت ہوئی کہ عبادت کرو. عبادت نہ کرنے والا کا انجام جو ہے قرآن پاک جو بیان کیا گیا ہے کہ آخرت میں جب دوزخی مسلمانوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں دوزخ میں دوزخیوں سے مسلمان دریافت کریں گے کہ تم دوزخ میں کیوں گئے، تو جواب دیں گے لم نکن من المصلین، لم نکن من المسکین، کہ نہ ہم نمازی تھے اور نہ ہم صدقہ دیتے تھے. تو اس کی وجہ بیان کہ ہم نمازی نہیں تھے، یعنی کہ اللہ کی بات نہیں کرتے تھے. نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بدنی بات ہے، اور صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مالی بات ہے، کہ نہ بدنی بات کرتے تھے نہ مالی بات کرتے تھے. اس میں رب کی وہ صفت بیان کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کے پائے جانے کا کسی کو وہم و گمان میں نہیں ہوتا. خلقکم، یعنی کہ ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں ایسا حسین و جمال پاک اور صاف انسان بنا دے. یعنی کہ وہ الذی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یعنی تمہیں اس نے تخلیق کیا، پیدا کیا. تن تنہا بغیر کسی کی شرکت کو اعانت کے عمل تخلیق خالص خدائی عمل ہے. ہم سر مساوی ہونا تو خیر الگ رہا، ماتحت اور معاون کی بھی حیثیت سے کوئی شریک تخلیق میں نہیں ہے. پھر خالقکم سے اس پر بھی زور دینا مقصود ہے کہ انسان کی خلق ہوئی ہے، یعنی کہ عدم سے وجود میں ہے. یہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، تو یہ عدم سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دیا ہے، اور یہ وجود میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے. خلقکم، آگے ہم پھر دیکھیں گے خلقکم. اس میں قرآن پاک کی جب ابتدا ہوئی تو اس میں جو صفت بیان کی گئی جو پڑھنے کے لیے، اس میں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اے نبی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہاں پہ بھی جو صفت بیان کی
وہ تخلیق کی بیان کی. یہاں جب اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے کہا تو اس کے لیے بھی جو صرف بیان کی وہ تخلیق کی بیان کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیدا کیا, پھر تمہیں یہ پیدا نہیں, اس میں اس کو آگے ہم سکپ کر لیتے ہیں, یہ چیز آ چکی ہے. تو والذین من قبلکم, اور تم سے پہلے بھی, یعنی کہ تمہارے ابواء و اجداد کو تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے ابواء و اجداد کو پیدا کیا. جو ابتدا ہوئی انسان کی, آگے انشاءاللہ اگلے رکوع میں اگلے رکوع میں پھر جو اس مضمون کو آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا, اس کی وہ پہلا انسان تھے, اور اس کے بعد پھر انسان بڑھتے چلے گئے, اب عبادت ہوتی چلی گئی, ان کی خط تخلیق ہوتی چلی گئی, اور یہ ایک نسل جو ہے جو ہم آج ہیں اس زمانے میں موجود ہیں, یہ ایک نسل ہے. اس کے بعد بھی یہ نسل بھی چلی جائے گی, پیچھے اور نسلیں آتی چلی جائیں گی. تو والذین, پھر ہم من قبلکم میں چلے جائیں گے, اور یہ ابھی جو ہے ہمارے جو اس سے پہلے جو ہمارے باعثات ہیں وہ من قبلکم میں. لیکن مقصد بیان کیا گیا لعلکم تتقون. تتقون کے یہاں دو معنی ہو سکتے ہیں, ایک تم تو تقوی اختیار کرو, دوسرا یہ ہے کہ تم اللہ کے غضب سے, اس کے عذاب سے بچو, یعنی کہ اللہ کی ناراضگی سے بچو, اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچو. یہ عبادت کا نتیجہ لعلکم تتقون ہے. یہ مجھے کہ جس میں اگر ہم کوریلیٹ کریں اس آیت مبارکہ میں تو ہمارے ساتھ, یا آپ اپنا موبائل محمد صاحب بند کر لیں, یہ آپ کو رائٹ نہیں ہے اس کو ویڈیو آن کرنے کا, ڈسٹرب کرتے ہیں آپ. اس میں یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ پھر جو آگے رزلٹ ہے, مثلا وہ درمیان میں تھا کہ کیوں کی بات کرو کہ اس نے تخلیق کی, تمہاری تخلیق کی تمہارے سے پہلے ہوں گے, کہ مقصد کیا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. جتنے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اتنے ہی زیادہ تقوی ہمیں حاصل ہوگا. تو لعلکم تتقون میں اور تفسیر میں جو آیا ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تم اسی صورت تک پہنچ سکتے ہو, تم اس صورت تک پہنچ سکتے ہو, اسے اختیار کرو گے جو انسانی صورتوں میں سب سے بہتر صورت ہے, یعنی کہ اللہ کی عبادت اور متقیوں کی صورت. لعلکم تتقون یعنی 100 بدو سے شروع ہوا تھا, اس کے بعد تقوی پہ ختم ہو رہی ہے. جنہوں نے اپنے خالق اور رب کی خلق ہونے کا حق ادا کیا, یہ درمیان میں انفارمیشن کہ اللہ نے تخلیق کی, اور جنہوں نے بلا شریک غیر اپنے خالق کی بندگی کی. اب یہ بڑی اہم چیز ہے, بندگی اس کی ہوگی جس نے پیدا کیا ہے, جس نے تخلیق کیا ہے, کسی اور کی بندگی نہیں ہو سکتی. تو اس نے پورا اس کی جو ہے وہ اللہ کی اس اللہ کی بندگی جو سب حاضر اور غائب کا رب ہے, سب انسانوں کا خالق ہے, سب کو زمین اور آسمان سے رزق بخشنے والا ہے, جس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے. یعنی یہی چیزیں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتی ہیں کہ کون ہمارا رب ہے جو سب انسانوں کا خالق ہے, اور سب کو زمین اور آسمان سے رزق بخشنے والا ہے. وہ رب ہے, اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے. آپ ایسا مشق کیجیے گا, آپ تعالیٰ اگر آپ ہیں تو میرے ساتھ کر لیجیے گا. یا ایھا الناس, یا ایھا الناس, اے لوگو, اے لوگو, یا ایھا الناس اعبدو, یا ایھا الناس اعبدو, اے لوگو عبادت کرو, اے لوگو عبادت کرو, ربکم اپنے رب کی, ربکم اپنے رب کی, الذی جس نے, الذی جس نے, خلقکم پیدا کیا تمہیں, خلقکم پیدا کیا تمہیں, والذین ان لوگوں کو جو, والذین اور ان لوگوں کو جو, من قبلکم تم سے پہلے تھے, من قبلکم تم سے پہلے تھے, لعلکم تتقون لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو, تاکہ تم پرہیزگار بنو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں, والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو والذین جو تم سے پہلے تھے, والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے, لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. وہ پریزنٹیشن میں جو پارٹ ہے جس میں شیڈ زیادہ ہے وہ ہے جو نئے الفاظ اس میں آئے ہیں آیت مبارکہ میں, تو اس کو جو ہم نے کیا کہ ہم اس کو 2 دفعہ زیادہ ریپیٹ کریں گے, اور جیسے طاہر نے بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی, میں بھی کہوں گا آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ ہمارے ساتھ ریپیٹ کریں تاکہ اس سے بہتر آپ سیکھ سکیں. تو طاہر میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا, لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اگلی آیت مبارکہ لیتے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء واخرج به من الثمرات رزقا لکم
وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الذی جس نے کون، اب یہ بڑی بات کہ جس نے کون، جس نے اللہ نے، انسان اللہ کو پہچانتا ہے اللہ کی صفات کے ساتھ اور اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ڈیٹیلز بھی دی ہیں اور انسان کو موقع دیا کہ انسان اپنے رب کو پہچانے. تو اس آیت میں بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو پہچان سکیں. اور شروع ہے الذی، جس نے کون، یعنی کہ اللہ نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے. اب یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ یہاں پہ جو انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بنایا ہے میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، کسی اور کے لیے نہیں بنایا. الذی جعل، جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے. اب کیا بنایا؟ الارض، یعنی کہ زمین کو. ارض ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے قدموں کے نیچے ہیں. ہمارے لیے فرش ہے، الارض فراشن، تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. یا ایسی ٹھوس اور ہموار چیز ہے جس پر ہم قدم رکھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں. یہ دلدل نہیں ہے، پورس نہیں ہے، سخت نہیں ہے. اگر بہت سخت ہوتی تب اس پہ چلا نہیں جا سکتا تھا، بہت نرم ہوتی تب بھی نہیں چلا جا سکتا تھا. اور باقی ساری چیزیں جو انسان کھیتی باڑی کرتا ہے، اگر زمین اس کیفیت میں نوعیت کی نہ ہوتی جس سے اللہ تعالیٰ نے بنایا تو یہ چیزیں ممکن نہیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو فرش بنایا ہے. اور اردو میں بھی فرش ہم استعمال کرتے ہیں. نیچے جو گھروں کے اندر جو بیس ہوتا ہے اس کو ہم فرش کہتے ہیں. تو اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اس سے سما ہر اس بلند چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے سر سے اوپر ہے. تو ہم جو اوپر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں جو آسمان نظر آتا ہے، نیلا آسمان نظر آتا ہے، اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں تک ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، وہ اسی کیفیت کو بہتر جانتا ہے. انسان تو بہت تھوڑا سا اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل عطا فرمائی اور جو فہم عطا فرمایا اسے تھوڑا سا جان چکا ہے کائنات کو، بہت تھوڑا سا، پورا وہ نہیں جانتا. وہ تھوڑا سا اپنی جو ملکی وے ہے یا جو اپنا جو ہمارا اپنا سسٹم ہے اس تک ہم تھوڑا سا جانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے پورے جو آسمان ہے اس کو ایک چھت بنایا، انسان کے سر پہ چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور پھر آسمان سے اتارا، یعنی کہ ماءً پانی. انزلَ مِنَ السَّمَاءِ، پھر آسمان سے اتارا مان. یہ ہمارے مشاہدے کی ہے. اور جو پانی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کے زندگی ہے. جو پانی ہے وہ زندگی ہے. پانی کو زندگی، جو انسان کو جو بھی دنیا میں کائنات میں زمین میں جو زندگی نظر آ رہی ہے اس کی بنیاد پہ پانی ہے. اور اس کو پانی کو نکال دیا جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو پہلی نعمت جو گنوائی ہے یہاں پہ قرآن پاک کی ابتدا سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. پہلے تو انسانوں کی کلاسیفیکیشن اللہ تعالیٰ نے کی تھی. یا اللہ تعالیٰ کی نعمت نے تو پہلے آسمان کا ذکر، زمین کا ذکر کیا ہے، پھر آسمان کا ذکر کیا ہے، اور پھر پانی کا ذکر کیا. ماءً فاخرج بھی، اور پھر نکالا اس کے ذریعے سے، من الثمرات پھلوں سے، رزقا لکم، رزق تمہارے لیے. رزق کھانے پینے کی چیز جس سے انسان کی جس انسان ڈپینڈ کرتا ہے سارا کچھ، اس کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ذریعے سے اور پانی اور کھیتی باڑی کے ذریعے سے ثمرات بھی دی اور رزق بھی دی ہے. فلا تجلو، فلا پس نہیں، تجلو تم سب بناؤ، فلا تجلو یا نہ ٹھہراؤ یا نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادوں کوئی شریک، یعنی کوئی مد مقابل. ند جو ہے عربی میں کہتے ہیں مثل یا مشابہ کو بھی، اور مخالف اور مد مقابل کو، یعنی ہمسر بھی اس کے معنی میں لیے گئے. مفسر نے ہمسر کے معنی بھی لیے ہیں. اندادن کہ کوئی شریک، کوئی مد مقابل. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو. یہ آیت بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اور جو اس کا مقام ہے بہت امپورٹنٹ آیت ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کی کہا اور کہا کہ میں نے تمہاری تخلیق کی ہے، اور پھر کہا کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. قرآن پاک بھی جب شروع ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کی کہا لعلکم تتقون، اسلام ذالک الکتاب لا ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. وہاں پہ تقوی استعمال ہے. اور یہاں پہ کہا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور جو ہے وہ میری بندگی کرو، میری بات، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. پھر یہ پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا یہاں پہ کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، اور پھر نکالا اس کے ذریعے سے پھلوں سے رزق تمہارے لیے. اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت کیا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک. جیسے وہاں پہ عبادت کی بات ہوئی تھی، یہاں پہ یہ کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو اپنا شریک نہ بناؤ. انشاءاللہ تفصیل سے ہم دیکھیں گے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، یعنی اپنے رب کو پہچانو. جیسے میں نے کہا انسان اپنے رب کو کیسے پہچانے گا؟
اللہ کی قدرت سے، اللہ کے صفات سے انسان اپنے رب کو پہچانے گا۔ اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی ہے۔ انسان زمین اور آسمان کے لیے خلق نہیں ہوا، انسان اللہ کے لیے خلق، اللہ کی بات کے لیے خلق ہے۔ مقصود اور مطلوب انسان ہے، زمین اور آسمان دونوں اور ان کی ساری صلاحیتیں بزن الہی اس خلیفۃ اللہ کی خادم ہے۔ پھر یہ کیسی حماقت ہے کہ انسان اپنے خدائی خادموں کے آگے جھکنے لگے، الٹا انہی کو معبود قرار دے دے، انہی کی پرستش کرنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ سورج کی بھی پوجا کرتے ہیں، چاند کی بھی پوجا کرتے ہیں، آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں، ہوا کی بھی پوجا کرتے ہیں، کس چیز کی پوجا نہیں کرتی؟ کوئی خوبصورت سا پتھر لگ جائے اس کی پوجا کرنا شروع کرتے ہیں۔ کتنی بات قسمتی ہے انسان کی، جبکہ انسان کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی ہیں۔ غور و فکر کرتے ہیں اس میں کہ زمین کی پیدائش کا ذکر ہے، اس کو انسان کے لیے فرش بنایا، نہ پانی کی طرح نرم ہے جس پر قرار نہ ہو سکے، نہ لوہے پتھر کی طرح سخت ہے کہ ہم اسے اپنی ضروریات کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکیں، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنایا ہے کہ عام انسانی ضروریات کے کام آ سکے۔ پھر دوسری چیز فراش، زمین کا یہ عظیم شان کرہ گول ہونے کے باوجود دیکھنے میں ایک سطح نظر آتا ہے، اور قرآن کا عام طرز یہ ہے کہ ہر چیز کی وہ کیفیت بیان کرتا ہے جس کو ہر دیکھنے والا عالم، جاہل، شہری، دیہاتی سمجھ سکے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ آسمان کو مزین اور نظر فریب چھت بنایا، ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی اس کی بلندی ہے۔ ابھی جو میں انشاءاللہ آگے آؤں گا تو یہ جو ہماری اپنی اوزن لیئر ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے شعاؤں سے، تو اس کے ہم دیکھیں کہ اس کی بلندی کتنی ہے۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اور پانی آسمان سے برسانے کے لیے ضروری نہیں کہ بادل کا واسطہ درمیان میں نہ ہو، محاورتاً ہر اوپر والی چیز کو آسمان سے آنا بولا جاتا ہے۔ چوتھی نعمت یہ ہے کہ پانی کے ذریعے سے پھل پیدا کیے اور پھلوں سے انسان کی غذا پیدا کی۔ اسی میں اللہ تعالیٰ کی ہم نشانی کو اگر دیکھتے ہیں تو سورہ واقعہ کی آیت ہمارے سامنے ہے، افرأیتم، کیا تم نے غور کیا، افرأیتم ما تمنون، کہ تم نے غور کیا جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کو بنانے والے ہم ہیں۔ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا، ہم اس سے عاجز نہیں ہے کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پیدائش کو تم جانتے ہو، پھر تم سبق کیوں نہیں لیتے؟ آگے اسی جو سورہ میں دوسرا جو آتا ہے، افرأیتم ما الذی تشربون، کیا تم نے آنکھ کھول کر دیکھا جو پانی جو تم پیتے ہو، افرأیتم، کیا تم نے دیکھا، ما الذی تشربون، جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اس کو سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر تم شکر گزار کیوں نہیں کرتے، شکر گزار کیوں نہیں ہوتے؟ آگے پھر اسی سورہ میں اس سے پہلے آئی تھی، افرأیتم ما تحرثون، کہ کیا تم نے سوچا یہ بیج تم ڈالتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کو اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھوس بنا کر رکھتے ہیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہے۔ یہ تینوں چیزیں، جو پانی، اس کے بعد کھیتی، اس کے بعد جو ہے وہ بیج اور پھل، یہ ساری چیزیں ہماری اس میں آئیں، مشاہدے میں قرآن پاک میں آئی۔ تو یہ ایک پنجابی کا شعر ہے کہ بندے دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، اللہ دا کم پھل پھل لاڑا لاوے یا نہ لاوے۔ یہ انسان اپنی ایفرٹ کرتا ہے، باقی جو انسان کا نصیب ہوتا ہے جیسے اللہ نے لکھا ہوتا ہے اس کے مساوت ہوتے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ انسان ایفرٹ کرتا ہے، لیکن جو اصل رحمت یا برکت یا جو ڈالنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ زمین اللہ تعالیٰ نے ہوا فرش بنایا ہے۔ اگر یہ زمین ایسی ہوتی جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے، نقیلی ہوتی، تو نہ اس پہ گھر بن سکتے تھے اور نہ اس پہ چلا جا سکتا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہموار بنایا، فرش بنایا۔ پھر یہ جو چھت بنائی، جو آسمان بنائے، اس وجہ سے جیسے میں لکھا تھا کہ 1 سے 10 میل جو ہے نا اوپر، یہ جو لیئر ہے جس میں ہمارا پوری ایکٹیویٹی ہماری ہوتی ہے، اس میں جہاز بھی چلتے ہیں اور ساری جو ہے وہ، اس کے بعد آگے جو ہے وہ اوزون لیئر ہے۔ اوزون لیئر جو ہے وہ الٹرا وائلٹ ریز کو جو ہے وہ ٹریپ کرتی ہے، جیسے الٹرا وائلٹ ریز سی جو ہیں وہ زمین تک نہیں آ سکتی، اگر وہ زمین تک آ جائے تو زمین میں زندگی ممکن نہیں ہے، وہ فلٹر کرتی ہے آیات کو۔ اس کے بعد جو ہے جو سیٹروسفیئر ہے آگے وہ 31 میل تک ہے، یہاں تک جو انسان اس کو جانتا ہے، آگے پھر جو ہے انسان کو اس سے زیادہ علم نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی جہان ہے، آسمان ہے۔ تو اس میں جو آیت کا دوسرا حصہ ہے، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور یہ پورے ایک انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے، ایک سائیکل ہے، جو ہم آکسیجن لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہم نکالتے ہیں، جو سارے سبزہ ہیں، جو درخت ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس بنایا ہے۔ ایسے جب بارش ہوتی ہے تو سب کو سیراب کرتی ہے، اس کو پانی سمندر میں چلا جاتا ہے، دریاؤں میں چلا جاتا ہے، زمین میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے سورج کی وجہ سے
भाप बनती है, बादल बनते हैं, फिर वो जहाँ पे बरसते हैं, कहीं बर्फबारी हो रही होती है, कहीं बारिश हो रही होती है। मैं इस चीज़ को एक और देखता हूँ, जो फर्श की बात हो रही थी, कि अल्लाह ताला कितना कर्म है कि अल्लाह ताला ने एक स्लोप रखा है ज़मीन के अंदर। इस वजह से, स्लोप की वजह से पानी हर जगह तक पहुँच रहा है। अगर बिल्कुल फ्लैट होती तो जहाँ पानी गिरता वहीं रुक जाता, क्योंकि ये ज़रूरत थी। तो अल्लाह ताला ने एक स्ट्रक्चर जो दी, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की जो कायनात, उसमें आप गौर करते चले जाएं तो अल्लाह ताला की आप सलाह जो है वो किस तरीके से अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान की खिदमत के लिए बनाई हैं। समरात, ये फल हैं जो इंसान अल्लाह ताला ने दिए हैं और इंसान से लुत्फ़अंदाज होता है और जो ख़ास हमारे लिए बनाए गए हैं। ऐसी आयतें हम पढ़ें तो अल्लाह के लिए शुक्र और मोहब्बत के एहसास से पढ़ें, सुने तो दिल में शुक्र और मोहब्बत के एहसास बेदार हो। तो इसमें जो है वो जो एक हुक्म जो दिया गया, पस ना ठहराओ, फला तजलू, पस ना ठहराओ, लिल्लाहि अंदादुम, कि जब सिर्फ अल्लाह ने सब कुछ मोहब्बत के साथ हमारा खूब रखकर बनाया, तो हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत हरगिज नहीं करनी चाहिए। वन तुम तालमून, जबकि तुम जानते हो। इस पर थोड़ी सी और मैं लूँगा हदीस से, हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सऊद रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो आप ने फरमाया कि तुम अल्लाह का कोई मुद्दे मुकाबल ठहराओ जबकि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है। शिर्क जो है, अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि शिर्क मैं माफ़ नहीं करूँगा, बाकी सब गुनाह माफ़ कर दूंगा। तो ये कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह जो है वो अल्लाह के साथ शिर्क करना है। अंदाज़ा नद की जमा है, जिसके मानी है हमसर और शरीक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सद्दबाब करने के लिए हर ऐसे कौल और फेल से मना फरमाया जिसमें शिर्क का शाबा भी पाया जाता है। एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, माशा अल्लाह व शिता, जिस तरह अल्लाह चाहे और आप चाहें। आपने फरमाया, जअलता लिल्लाहि निद्दा, क्या तूने मुझे अल्लाह का शरीक ठहरा दिया है? कहो माशा अल्लाह वहदहू, कि वो जो अल्लाह अकेला चाहे। यानी ये नहीं कहा कि जो रसूल चाहे और जो अल्लाह चाहे, कहा नहीं, ये तूने मुझे अल्लाह का जो है ना शरीक बना दिया है। ये कहते हैं माशा अल्लाह। तो हम हमेशा जो हमें कोई अच्छी चीज़ जो भी नेमत मिलती है, हम कहते हैं माशा अल्लाह। तो ये है कि सिर्फ जो अल्लाह की तरफ उसका रेफरेंस होगा। इसको रिपीट करते हैं, नहीं, इसमें भी है वन तुम तालमून। ये सब खुद ब खुद नहीं हुआ, बल्कि कोई तो है जिसने ये सारे इंतजाम किए हैं। कोई तो है जो आसमान ज़मीन का मालिक है, क्योंकि ज़मीन, आसमान, मौसम, बारिश, फल, सब के दरमियान एक बेहतरीन ताल्लुक है। ये एक सिस्टम है जो कि हमारे सामने, उसको बनाने वाला कोई तो है। अब मेरे साथ इसकी मशक कीजिएगा तर्जुमे की। अल्लज़ी, जिसने, अल्लज़ी, जिसने, जअल लकुम, बनाया तुम्हारे लिए, जअल लकुम, बनाया तुम्हारे लिए, अर्दा, ज़मीन को, अर्दा, जमीन को, फराशन, फर्श, राशन, फर्श, वस्समा, बिनान, और आसमान को छत, वस्समा, बिना, और आसमान को छत, वंज़ला मिनस्समाई, मान, और नाजिल किया आसमान से पानी, वनज़्ज़ला मिनस्समाई माअन, और नाजिल किया आसमान से पानी, वखरज बिही, फिर निकाला उसके जरिए से, अखरज बिही, फिर निकाला उसके जरिए से, मिनस्समाराति रिज़्क़न लकुम, फलों से रिज़्क़ तुम्हारे लिए, मिनस्समराति रिज़्क़न, रिज़्क़न लकुम, फलों से रिज़्क़ तुम्हारे लिए, फला तजअलू लिल्लाहि, पस ना ठहराओ अल्लाह के लिए, फला तजअलू लिल्लाहि, बस ना ठहराओ अल्लाह के लिए, अंदादों, कोई शरीक, अंदादों, अंदादों, कोई शरीक, वअंतुम तालमून, जबकि तुम जानते हो। व अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते हो। जो नए अल्फाज उनको रिपीट कर लेंगे। अल अर्द फराशन, ज़मीन को फर्श, अल अर्द फिराशन, जमीन को फर्श, अल अर्द फिराशन, ज़मीन को फर्श, अल अर्द फिराशन, जमीन को फर्श, वस्समा बिनाअन, और आसमान को छत, 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 वअंज़ला मिनस्समाई, और नाजिल किया आसमान से, 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 अखरज बिही, फिर निकाला उसके जरिए, फअखरज बिही, फिर निकाला उसके जरिए, अखरज बिही, फिर निकाला उसके जरिए, फअखरज बिही, फिर निकाला उसके जरिए, समाराती, फलों से, समराती, फलों से, समाराती, फल, समराती, फल, रिज़्क़न लकुम, रिज़्क़ तुम्हारे लिए,
رزق لکم رزق تمہارے لیے، رزق لکم رزق تمہارے لیے، رزق لکم رزق تمہارے لیے، اندادن کوئی شریک، اندادن کوئی شریک، اندادن کوئی شریک، اندادن کوئی شریک۔ جزاک اللہ تعالیٰ۔ آگے اس میں جو روات ترجمہ دیکھتے ہیں ان آیات کا جو ابھی حسن مطالعہ میں نے پیش کیا آپ سامنے سے، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ان لوگوں کو جو تم پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت، آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور، سو اللہ کے لیے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو۔ تو اس میں ہم آگے اسباق لیں گے اور اس میں دعا اور پلان کریں گے۔ اسباق میں جو ہے وہ ہمیشہ ہم اس کو لیتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں کس طریقے سے آئیں، تو سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ مجھے اپنے اللہ سے کہ اے اللہ مجھے اپنے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر طرح کے شرک سے میری حفاظت فرما۔ اور پھر ہم پلان بناتے ہیں، بہت اہم بات ہے کہ انشاءاللہ میں کچھ اوقات کائنات میں غور و فکر پر گزاروں گا اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا تاکہ میرے ایمان میں اضافہ ہو۔ یقین مانیں کہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور کریں گے، اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور کریں گے، اتنا ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اور اتنا ہم اپنے اللہ کو اور بہتر طریقے سے پہچان سکیں گے۔ آگے ہم لیتے ہیں اسماء اور افعال۔ اسماء میں ہے والسماء، سما کی جمع جو ہے سماوات ہے، اور اس کے بعد ثمرات، ثمرہ اس کی واحد ہے، اس کے بعد اندادن، ند اس کی جو ہے وہ واحد ہے، اندادن جمع ہے۔ تو طاہر بھائی میرے ساتھ کیجیے گا، سما سماوات، سماء سماوات، ثمرہ ثمرات، ثمرہ ثمرات، ند انداد۔ ند انداد۔ میں واحد بولوں گا آپ جمع بولیں گے، سما سماوات، ثمرہ ثمرات، ند۔ انداد۔ دوبارہ ایک دفعہ کیجیے گا، سما سماوات، ثمرہ ثمرات، ند۔ انداد۔ جزاک اللہ خیر۔ اب جو ہے وہ ہم لیں گے اس میں جو افعال ہیں، تو یہ 3 قسم کے افعال ہم جو لیتے ہیں، پہلے صحت مند افعال لیتے ہیں، پھر جو ہے وہ کمزور افعال لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مزید فی افعال لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم صحت مند افعال لیں گے۔ یہاں پہ صحت مند افعال ہے کہ عبدہ، یعنی اس نے عبادت کی، عبدہ اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، یعبدو عبادت کرتا ہے، عبد عبادت کر، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، عبادہ عبادت کرنا۔ ویسا ریپیٹ کیجیے گا، عبدہ یعبدو عبد، عبد یعبد اعبد، عبدہ یعبدو عبد، عبد یعبد اعبد، عابد معبود عبادہ، عابد معبود عبادہ، عابد معبود عبادہ۔ عابد معبود عبادہ۔ آگے جو خلقہ، خلقہ اس نے پیدا کیا، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، اخلق پیدا کر، خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، خلق پیدا کرنا۔ خلقہ یخلق اخلق، خلق یخلق اخلق، خلق یخلق اخلق، خلق یخلق اخلق، خالق مخلوق خلق، خالق مخلوق خلق، خالق مخلوق خلق۔ خالق مخلوق خلق۔ آگے جو ہے وہ جعلہ، یہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، فعالہ کے ساتھ یہ آیا تھا، جعلہ اس نے بنایا، تو یہ 340 صفحہ جو ہے قرآن پاک میں آیا ہے۔ جعلہ یجلو اجعل، جعل یجعل اجعل، جعلہ یجلو اجعل، جعل یجعل اجعل، جائل مجعول جعل، جاعل مجعول جعل، جائل مجعول جعل۔ جاعل مجعول جعل۔ آگے رزقہ، اس میں جو ہے وہ اسی میں آئے گا، اس نے رزق دیا، رزقہ یرزق ارزق، رزق یرزق ازرق، رزقہ یرزق ارزق، یہ رزق یرزق ارزق، رازق مرزوق رزق، رازق مرزوق رزق، رازق مرزوق رزق۔ رازق مرزوق رزق۔ آگے علیمہ، اس نے جانا، علیمہ یعلم علم،
علم يعلم اعلم علما یعلم علم، علم يعلم اعلم عالم معلوم علم. عالم معلوم علم. الحمدللہ آگے جو ہے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اس کو گرامر کو، اس کو ایک